बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। जेल जाने से ही निज़ाम तब्दील होगा, इमरान खान जेल जाने से क्यों नहीं डरते? और वो कौन सी 4 निकाती डील थी जिसे मुस्तरद किया और इसकी सज़ा इमरान खान को दी जा रही है? इमरान खान से डील करने के लिए आने वाली 4 शख्सियात कौन थी और सदर आरिफ अलवी किस बात पर इमरान खान से नाराज हुए? ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इमरान खान ने कौन सा सरप्राइज तैयार किया और फिर इमरान खान को 2 साला जिला वतनी की पेशकश क्यों की गई और इदारे के अंदर से इमरान खान को कौन मालूमात फराहम कर रहा है, ये इंकशाफ किसने किया और फिर इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान किस किस्म की कन्फ्यूजन मौजूद है और इनकलाब किस दिन आएगा? ये पहली बार इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की है हमारे इस प्लेटफॉर्म से और उन्होंने इन तमाम सवालों का जवाब दिया। व्यूअर्स, आपको बताएं कि ये गुफ्तगू ऐसे वक्त में की गई जब ज़मान पाक के बाहर हजारों का मजमा है और इस मजमे को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए पुलिस फोर्स और रियासती जबर जो है वो किया जा रहा है। खान साहब से हमने टाइम लिया कि हम उनसे बात कर सकें, लेकिन ज़मान पाक के हालात आपके सामने हैं। रास्ता रोका गया और टीम को अंदर नहीं जाने दिया गया। ये उस दिन की बात है जिस दिन हमारा यानी इरफान हाशमी ऑफिशियल की टीम का वक्त था और खान साहब से बात करने के हवाले से, लेकिन हमने टेलीफोन के ऊपर इमरान खान से गुफ्तगू की और फिर अपने वो तमाम सवालात जो हैं वो खान साहब के सामने रखे और फिर उन्होंने इन सवालों का क्या जवाब दिया मैं आपके सामने मेनून ये रख देता हूँ। सवाल हमने पहला जो उनसे ये किया था कि ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के लिए ना बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है और उन्हें तशवीश है कि हुकूमत और इदारे शायद खान साहब को ना नुकसान पहुंचा दें। ये सवाल था, तो जिसका खान साहब ने क्या जवाब दिया? खान साहब ये कहते हैं कि बहुत शुक्रिया, पूरी दुनिया जानती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी मेरा असासा है, मुझे दिलो जान से अजीज़ हैं। मैंने जितना जिक्र ओवरसीज पाकिस्तानियों के खलूस का किया है शायद ही मैंने कभी किसी और चीज़ का किया हो। मैं जब भी पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी में कामयाबी हासिल करूंगा या पाकिस्तान को मुआशी मुश्किल से निकालूंगा, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ओवरसीज पाकिस्तानियों का होगा। व्यूअर्स, जिस दिन ज़मान पाक पर का घेराव किया गया, ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो है उन्होंने एवन फील्ड का घेराव किया, लोग पहुंचे, नारेबाजी हुई और उन तमाम ताकतों के खिलाफ जो इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहती हैं और उन्हें जेल में डालने पर तुली हुई हैं। खान साहब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान का जिस तरह नाम पैदा कर रहे हैं ये हमारा असासा है और मेरा ये पैगाम है तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि अगर अल्लाह ने चाहा और हम हुकूमत में दोबारा आए तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा प्रोग्राम दूंगा। और इस प्रोग्राम की तफसील तो खान साहब ने नहीं बताई, लेकिन खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि रेमिटेंस की शक्ल में रोशन डिजिटल अकाउंट आपने बनाया और फिर इसके अलावा पाकिस्तानी दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं उस पैसे को पाकिस्तान में डाइवर्ट किया जाएगा इन्वेस्टमेंट की शक्ल में। और जो लोग सबसे बड़ा गिला करते हुए नजर आते हैं ना कि हम इन्वेस्टमेंट लेकर जाते हैं लेकिन हर दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर रिश्वत का तकाजा किया जाता है। और फिर जो सबसे बड़ा मसला हमेशा से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रहा कि आपको एनओसीज लेने पड़ते हैं, कागजात पूरे करने पड़ते हैं। एक तमाम जितने भी कागज़ हैं मैं आपको आसान करके समझा रहा हूँ कि वन विंडो ऑपरेशन के तहत तमाम मामलात को देखा जाएगा और इन्वेस्टमेंट को भटकना नहीं पड़ेगा बल्कि डाइवर्ट किया जाएगा पाकिस्तान में। और इसी तरफ इमरान खान साहब ने जो है वो इशारा दिया। फिर हमारा खान साहब से ये भी सवाल था कि खान साहब खतरात क्या हैं और इससे निकलने का रास्ता क्या है, क्योंकि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात हैं। खान साहब की सियासत को ख़त्म करने वाले कोशिशों में लगे हुए हैं और खान साहब को रास्ते से हटाने और नाअहली के जैसे इक़दाम किए जा रहे हैं। ये हमारा सवाल था जिस पर खान साहब ने ये कहा और ये तारीख़ी अल्फाज हैं। मैं आपके सामने बग़ैर किसी इसमें ऑल्ट्रेशन के, इसमें रद्द बदल के ये तमाम गुफ्तगू जो है मिनोन आपके सामने रख रहा हूँ। खान साहब ने इसका जवाब दिया कि इनकलाब अपना रास्ता खुद बनाता है, खतरात चारों तरफ से हैं, मगर मेरा यकीन है कि अगर अल्लाह ने वजीराबाद में चारों तरफ से बरसाई गई गोलियों से बचाया है
تو مجھ سے اور اس قوم سے پاکستان کے لیے کوئی کام لینا چاہتا ہے. اور خان صاحب بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے اور ان کا یہ توقل ہے کہ اگر جس نے مجھے ان مشکل حالات سے باہر نکالا تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے اور پوری قوم کی امیدیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی, آپ لوگوں کی ہوگی, اور وہ بہت ریلائی کرتے ہیں. خان صاحب کی جو آواز تھی نا اس میں بہت زیادہ جو محسوس یہ کیا کہ وہ بہت ریلائی کر رہے ہیں اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, اور جس طرح اوورسیز پاکستانی ان کی آواز بنتے ہیں. اگر آپ پاکستان برطانیہ کے علاوہ بھی کہیں پہ سروے کریں یا لوگوں سے آپ پوچھیں نا, تو 90% لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور یہی وہ بنیادی وجہ تھی جو آپ کے ووٹ کا حق جو ہے انہوں نے چھین لیا. اگر وہ ووٹ کا حق ہمارے ساتھ ہوتا تو شاید یہ جو انتخابات جس سے ڈر رہے ہیں نا, اس کا نقشہ ہی بدل جائے, اور عمران خان جہاں سے بھی پاکستان تحریک انصاف انتخاب لڑے گی یہ کلین سویپ جو ہے کریں گے. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تمام جماعتیں اور تمام ادارے ہمارے خلاف ہیں, ایک شخص کے خلاف ہیں. ظاہر ہے وہ ایک شخص خود کچھ نہیں, اس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے اور ان کا یہی خوف ہے, ہم پر حملے کروا رہے ہیں. لیکن سونامی اب آخری بند توڑنے والا ہے, جس کے بعد سب مافیا بہہ جائیں گے. سونامی سے کچھ نقصان ضرور ہوگا, لیکن اس کے بعد جب پانی اترے گا تو نیا نظام جنم لے گا. ایک پولیٹیکل تھنکر کی طرح خان صاحب نے اس کے جواب دیے, اور رٹے رٹائے جواب نہیں تھے. یہ خوبی ہے, یہ خاصہ ہے, اور عمران خان کی روایت ہے کہ آپ ان سے جتنا مشکل سوال کریں آپ کو ایک نئی تحریک, ایک نیا جملہ اور ایک نئی سوچ دیتے ہیں. یہاں پر نام نہیں رکھے جاتے بلکہ پاکستان کی یوتھ کو ایک نئی شکل دکھائی جا رہی ہے. وہ مریم کی طرح یہ نہیں کہتے کہ آج میں نے ایک نیا نام رکھا. ہمارا جو اگلا سوال تھا خان صاحب سے, اور ان سے یہ پوچھا کہ کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ وہ کون سی پیشکش ہے یا ڈیل ہے جو مخالفین آپ سے کرنا چاہتے ہیں جس کے بعد آپ کو ریلیف دینے کی پیشکش کی گئی. اس سوال کے جواب پہ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈر آپ کے سامنے رکھ دوں. آپ کو یاد ہوگا کہ صدر عارف الوی کے ذریعے بہت سارے رابطے کیے گئے, ڈیلز, اسحاق ڈار صاحب بھی گئے, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری طاقتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ تمام لوگ مل کر بیٹھ جائیں, لیکن خان صاحب نہیں مانتے. یہ وہ سوال تھا جو ہم نے کیا, جس کا خان صاحب نے جواب دیا کہ آپ چونکہ اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہیں, وہ ہمارے سے مخاطب تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کچھ باتیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں. کچھ اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ ہمارے اپنے نمائندوں کی یہ امانت ہے, اور اس لیے میں آپ کو نہیں بتا سکتا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے صدر عارف الوی, اعجاز الحق, اسحاق ڈار اور ایک معروف بزنس مین اور کچھ گمنام لوگوں کے ذریعے متعدد بار رابطے کیے گئے. صدر عارف الوی کے ذریعے تو متعدد پیشکش بھی کی گئی. اچھا, یہ جو پیشکش جو کی گئی ہیں اس کی ایک میں نے لسٹ تیار کی, جس طرح خان صاحب بتائی جا رہے تھے, ہم اس کو لکھتے گئے, نوٹ کرتے گئے. پہلی جو پیشکش کی گئی ان گمنام لوگوں کی طرف سے, اسحاق ڈار کی طرف سے, صدر عارف الوی کے ذریعے جو پیشکش آتی رہی. پھر اعجاز الحق صاحب بہت ایکٹیو تھے. کیا کہا؟ نمبر 1, آپ اس بار خود الیکشن میں حصہ نہ لیں, آپ کے خلاف مقدمات ختم کر دیے جائیں گے. خان صاحب سے خوف ہی یہی ہے نا کہ اگر عمران خان انتخابات میں آیا تو پھر کوئی اور نہیں آئے گا, کسی کا نمبر نہیں لگے گا, بلکہ ہمیشہ کے لیے نمبر جو ہیں وہ لگ جائیں گے. اسی لیے یہ آفر کی گئی ہے کہ آپ 2 سال کے لیے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں اور ہمیں روم دیں. اور اسی لیے ویورز یاد رکھیں گے جو خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے نا, وہ اس لیے کیا جا رہا ہے مقدمات بناؤ, کمپرومائز کرو, ایسی پوزیشن میں لاؤ جہاں پہ ہم مطالبات جو ہیں وہ عمران خان سے منوا سکیں. اور اگر آپ نے آج دیکھا ہو نا تو خان صاحب نے پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے ایک ہنٹ ضرور دیا کہ ہم تمام طاقتوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم بات ضرور کریں گے. نمبر 2, جس طرف خان صاحب نے اشارہ کیا, وہ کہتے ہیں کہ آپ نواز شریف کے خلاف کیسز کو چیلنج نہ کریں تو آپ پر نااہلی اور گرفتاری کی تلوار ہٹا دی جائے گی. یہ تو بات بہت پہلے سے ہوتی بھی رہی, اور خان صاحب نے یہ جو بات کہی ہے اب تو یہ خیر آفیشیل ہو گئی جو ہماری ان سے بات ہوئی کہ نواز شریف صاحب اگر انہیں ریلیف مل رہا ہے نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خاموش رہنا ہے اور آپ نے اس پر زیادہ بات چیت نہیں کرنی. چونکہ خان صاحب قوم کو جگاتے ہیں نا, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ چوروں کا ایک ٹولہ ہے, علی بابا 40 چور ملک کو لوٹ کر کھا گئے, پیسہ انہوں نے, یہ جو سم غار ہے وہ کہاں پر ہے, وہ لندن میں ہے, دنیا کے باہر دیگر ممالک کے اندر ہے جہاں پر سارا خزانہ لوٹ کر رکھ دیا گیا. تو یہ علی بابا 40 چور کی جو کہانی ہے عمران خان نے پوری قوم کو بتا دی کہ ان کے ٹھکانے کہاں کہاں پر ہیں. تو اب لوگ ان سے روک کر پوچھتے ہیں, عمران خان نے اس ملک کے اندر
13 से 14 जमातों की सियासत को ना हमेशा के लिए दफन कर दिया है। जो तीसरी चीज खान साहब ने बताई वो ये कहते हैं कि सबसे अहम, अगर तमाम फरीकैन के साथ एक तहरीरी मुआहिदा कर लें कि मौजूदा इंतखाबात से पहले एक NRO के जरिए तमाम जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम केसेस हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए जाएं, क्योंकि ये केसेस हर बार बहरान और इंतकाम का बाइस बनते हैं और नई हुकूमत के बाद एहतसाब का एक गैर जानिबदाराना निज़ाम बना देते हैं। इस सूरत में इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, लेकिन आने वाले इंतखाबात के बाद जो भी हुकूमत आएगी वो किसी जमात के खिलाफ कोई ऐसा केस खोलने की कोशिश नहीं करेगी जो मुआहदे में तहरीर हो चुका। देखें, यही तो हमेशा से एक ऐसी बात रही जो इमरान खान ने कभी भी नहीं मानी। आपको याद होगा खान साहब अपने 4 साल का जो दौर था उसमें हमेशा ही कहते रहे कि मैं चोरों लुटेरों से कभी भी हाथ नहीं मिलाऊंगा, और इमरान खान ने कभी हाथ नहीं मिलाया। यही एक दुख था नवाज शरीफ को, यही दुख था शहबाज शरीफ को कि यार ये बात क्यों नहीं करता। ये कैसा लीडर आया पाकिस्तान के अंदर कि ये ना खाता है, ना हमें खाने देता है, ना किसी को खाने देता है, और माफ़ भी नहीं करता। अच्छा, इसमें ना ये जो खान साहब ने जवाब दिया आगे बढ़ने से पहले कि आगे क्या उन्होंने कहा, इसके पीछे ना एक हिकमत छुपी हुई है खान साहब के इनकार के पीछे। क्योंकि अगर खान साहब ने तहरीरी मुआहिदा कर लिया यानी NRO कर लिया, तो अगर आपने गौर किया हो ना जवाब के अंदर खान साहब ने एक लफ्ज़, इसका एक तरफ इशारा जो हमें करवाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस भी माफ़ कर दिए जाएंगे, यानी वो लोग जिनके ऊपर केसेस हैं, झूठे हैं, सच्चे हैं, अगर आपने तहरीरी मुआहिदा करके दस्तखत कर दिए तो कल को फिर कोई आपसे बात नहीं करेगा। वो कहेंगे यार तुम भी तो NRO ज़दा हो ना। जैसा आज कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, नून लीग को जनरल मुशर्रफ ने NRO दिया, आप इस दाग को मिटाना भी चाहें ना तो ये मिट नहीं सकता। इसी तरह वो शामिल करना चाहते हैं वारदात के अंदर, और जब आप इस वारदात में शामिल हो गए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से तनकीद करती है तो लोग फिर उठकर तनकीद करेंगे कि भाई आप भी तो NRO के बेनिफिशरी हैं, तो किस मुंह से हमारे ऊपर तनकीद करते हैं। तो खान साहब ने एक हिकमत के तहत इस ऑफर को भी ठुकरा दिया और खान साहब ने कहा कि ठीक है, आपने जो कुछ करना है कर लें, जितना इंतकाम लेना ले लें, मुकदमात बनाने हैं बना लें। और आपने देखा व्यूअर्स के 82 से ज़ायद मुकदमात इमरान खान के खिलाफ जो है वो बना दिए गए और इमरान खान को अदालतों में अब बार बार बुलाया जा रहा है। खान साहब ये बताते हैं कि जो चौथी जो ऑफर उन्हें की गई, पेशकश की गई कि कम से कम 2 साल के लिए आप बरतानिया में अस खुद यानी खुद साख्ता किस्म की जलावतनी इख्तियार कर लें, इस दौरान हम एक कौमी हुकूमत के तहत निज़ाम को बेहतर बनाएंगे, और जब 2 साल बाद आम इंतखाबात का ऐलान हो तो आप वापस आ जाएं। अच्छा, इस पर फौरी जो हमारा सवाल था, चूंकि ये खान साहब का जवाब था, तो उनसे हमने पूछा कि आपका क्या जवाब था इस पेशकश के बदले में। तो खान साहब ये कहते हैं कि अगर मेरा जवाब हाँ में होता तो मैं ये तकालीफ क्यों उठा रहा होता। आज जो कुछ ज़मान पाक में हुआ शायद ये कुछ ना हो रहा होता, जितने मुकदमात बना दिए गए शायद ये मुकदमात भी ना होते। और बाज़ मामलात पर खान साहब ये भी कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी ने भी उनसे आर्जी नाराज़गी का इजहार किया, क्योंकि वो ऑफ़र लेकर आते थे, खान साहब इनकार कर देते, बात आगे नहीं बढ़ती थी। आपको याद होगा मैंने मुतादिद दफ़ा सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से बहुत सारी खबरें आपको दी, और शायद जितनी खबरें हमने इस इरफान हाशमी ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से आपको तक पहुँचाई, शायद ही किसी ने पहुँचाई हो। और जितनी भी ऑफर्स आती खान साहब नाराज़ करके भेजते सदर आरिफ अलवी साहब को। और फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि मेरे बहुत सारे ऐसे साथी भी हैं जो मुझसे आर्जी तौर पर नाराज़ हो गए, मगर कुछ अरसे के बाद सदर आरिफ अलवी भी तस्लीम कर गए कि अच्छा किया मुआहिदा नहीं किया आपने खान साहब, क्योंकि इस टोले का एतबार नहीं है, ये मुआहिदे के बाद आपको रास्ते से हटाने से किसी सूरत भी बाज ना आते। और यही कुछ होना था कि आपने इधर मुआहिदा किया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गंदा किया जाता, एक झूठा बयानिया कौम के सामने रखा जाता कि जो मसीहा बनकर आया, जो इंसाफ की बात करता था, आज वो पाकिस्तान की आवाम को तन्हा छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। खान साहब ने हिकमत के तहत ये पेशकश भी ठुकरा दी, क्योंकि अगर इस पेशकश को एक्सेप्ट कर लिया जाता तो शायद पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो आज जैसे ना होते। पाकिस्तान के अंदर जितने भी सर्वेज हो रहे हैं, चाहे इनके अपने लोग ही क्यों नहीं करवाते, उनके अंदर भी पाकिस्तान का जो मकबूल तरीन लीडर है वो इमरान खान ही है। और यहाँ पर इन लोगों
کو تو خیر حساب بھی نہیں آتا، 3-4 لوگوں کی مقبولیت کو اکٹھا کر کے یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں وہ تینوں ہیں تو ہماری جماعت کے ہی نا، اور پی ڈی ایم کے ٹولے کو اپنی جماعت جو ہے وہ مریم کہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اچھا، خان صاحب سے نا میرا جو اگلا سوال تھا، اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ تھا کیونکہ خان صاحب کے پاس نا یہ ساری انفارمیشن بہت ایکوریٹ انفارمیشن ہوتی ہے، اور یہ انفارمیشن انہیں ادارے کے اندر سے ملتی ہے، خفیہ ایجنسیز کے لوگ انہیں بتا دیتے ہیں۔ خان صاحب نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کو اور آپ کے اوپر ہونے والے حملے اور دیگر جو اندر کی معلومات ہیں وہ کون فراہم کرتا ہے؟ حالانکہ تمام ادارے بظاہر آپ کے خلاف ہیں، لیکن انفارمیشن کیسے آ رہی ہے؟ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ادارے خلاف ہیں، شخصیات خلاف نہیں ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ مجھے اداروں میں سے صرف وہی لوگ انفارم کرتے ہیں جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیاستدانوں کا نا، یعنی پولیٹیکلی اگر وہ سوچ رکھتا ہو اور سمجھتا ہو کہ میں نے کسی سے فائدہ اٹھانا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ پروفیشنل لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں، خان صاحب کہتے ہیں، جو صرف پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، ان کے خاندانوں پر بھی کسی جماعت کے ساتھ سیاسی وابستگی کی کوئی شہرت یا چھاپ نہیں ہے۔ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں انصاف اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، مجھے صرف خطرات سے آگاہ کرتے ہیں، میری کوئی سیاسی مدد نہیں کرتے، یہ خود کبھی فرنٹ پر نہیں آتے تاکہ میں یہ نہ سمجھوں کہ شاید انہیں مجھ سے کوئی لالچ ہے، اقتدار میں آ کر کوئی وہ خان صاحب سے کام لے سکیں گے، اور یہ پیچھے رہ کر صرف خان صاحب کو جو ہے وہ انفارم کرتے ہیں۔ اچھا ویورز، جو اگلا ہمارا سوال تھا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ بہت کنفیوز ہیں، کبھی انہیں نیوٹرل سمجھ لیتے ہیں مگر کبھی تحفظات ظاہر کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، خان صاحب کبھی کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب ابھی آئے ہیں، مجھے نہیں معلوم، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک شخص کا نام ہے نیوٹرل، جنرل باجوہ کے بارے میں خان صاحب کا ایک اور موقف ہے۔ یہ سب وائبز جو ہیں، جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں، اس کے تناظر میں یہ خان صاحب سے میں نے سوال کیا تھا، جس پر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈسا ہوا شخص کیسے اعتبار کرے؟ جو ہمارے ساتھ ایک پیج پر تھے وہ ہمیں اس حالت تک پہنچا گئے، اور جن سے ہماری شناسائی نہیں اور وہ پردے کے پیچھے ہیں، تو ان کے بارے میں واضح کچھ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک سٹیٹمنٹ ضرور آیا، دعویٰ کیا گیا ہے فیصل واڈا کی طرف سے، اس کی طرف بھی آگے چل کر آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا، لیکن کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اور خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مگر میرا یقین ہے کہ جب مزید کچھ عرصے بعد انہیں عوامی مینڈیٹ کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا تو کچھ اور کریں یا نہ کریں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے یا رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ انہیں احساس ہو جائے گا نا کہ سرویز آ گئے، پاکستان کی عوام کہاں کھڑی ہے، آپ پچھلے 48 گھنٹوں سے زمان پاک کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگوں نے بتایا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، تو وہاں پر وہ کھڑے ہو کر اس ریڈ لائن کو جو کراس کرنا چاہتے تھے ان کا راستہ روکا۔ خان صاحب سے یہ بھی ہم نے پوچھا کہ آپ نواز شریف کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اگر عدالت انہیں ریلیف دینا چاہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہوا تو اسی طرح کی بنی ہوئی ہے نا، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نا سب سے بڑی رکاوٹ ہے، میں آپ کو بتا دوں آج، کیونکہ اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب رکاوٹ نہ ہوتے تو معاملات کب کے سیدھے ہو چکے ہوتے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نواز شریف صاحب جب بھی آئیں گے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اشتہاری ہیں، تو انہیں وہیں پر سرنڈر کرنا ہے، اسی عدالت میں جہاں سے مریم نواز کو ریلیف ملا ہے، اور یہی پلاننگ تھی کہ ادھر سے نواز شریف صاحب، ادھر سے خان صاحب کی گرفتاری ہوگی، ادھر سے نواز شریف نعرہ بلند کرے گا، پاکستان آ جائے گا، جیل جائے گا کچھ دنوں کے لیے، اور باہر آ کر کہے گا دیکھا ہم تو بڑی شان سے گئے، اور عمران خان کو جو ہے وہ تانے دیے جائیں گے کہ یہ جیل سے ڈرتے ہیں بھائی صاحب۔ خان صاحب اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری نواز شریف سے آج بھی کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں، کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر وہ قانون کے تابع آئے، عدالتیں ان کی بیماری کا جھوٹ بے نقاب کر کے اسے واپس جیل میں ڈالیں، اس کے بعد اگر وہ بغیر کسی این آر او کے اوپن اپنے کیس ری اوپن کرانا چاہتا ہے تو کرے، مگر ہمیں اگر عدالتوں اور ججز پر دباؤ ڈالتے نظر آئے تو ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ویورز، ایک سٹیٹمنٹ خان صاحب نے اور بھی جاری کی کہ ملک کے اندر اگر انتخابات 90 روز سے آگے گئے تو پاکستان کے اندر پھر آئینی تحریک چلے گی۔ اعتزاز احسن صاحب جو بیانات دے رہے ہیں نا، وہ سوچ سمجھ کر دے رہے ہیں، اور پھر 250-300 وکلا ہم نے زمان پاک کے بارے بھی دیکھ لی ہے، ہائی کورٹ بار نے بھی قراردادیں جو ہیں پاس کی ہیں۔ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلوں کے خلاف اور 90 دن کی ریٹ اگر قائم نہ ہوئی نا، تو پھر آپ سڑکوں پر کالے کوٹ والوں کو دیکھیں گے۔ ویورز، آپ نے پچھلے 10 ماہ میں دیکھا
کہ خان صاحب کی ساری سٹرگل جو ہے نا وہ انتخابات کے لیے ہے۔ عمران خان نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا اور مجھے کرسی پر واپس بٹھاؤ۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں، یعنی اسمبلیاں تحلیل کی اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی عوام کی عدالت میں جاؤں گا اور اپنی جیت کا فیصلہ وہاں سے لے کر آؤں گا۔ اور یہی سوال تھا خان صاحب کے سامنے بھی ہم نے رکھا کہ ان حالات میں جب تمام طاقتیں اکٹھی ہو گئی کہ کسی طرح ان انتخابات کو رکوایا جائے تو الیکشن خان صاحب کیسے ممکن ہوں گے، یہ ہمارا سوال تھا۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عارضی نقصان کریں گے، یعنی پاکستان کا عارضی نقصان ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا عارضی نقصان ہوگا، اپنی مستقبل کی سیاست یہ جو لوگ ہیں نا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، یاد رکھیے گا۔ لیکن جیسے ہی پاکستان ناقابل تلافی نقصان کے قریب پہنچنے لگے گا، الیکشن کا میدان اوپن ہو جائے گا۔ یعنی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، نقصان ہو ہی جا رہا ہے، پاکستان IMF کے پنجے کے نیچے ہے، بالکل وہ آپ سے پیسہ نہیں آپ کو دے رہے، لیکن شرائط مشکل سے مشکل۔ ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کی بھی انسپیکشن شروع ہو گئی۔ یہ تمام مشکل حالات ہیں پاکستان کے اوپر۔ ڈالر جو 200 سے نیچے جانا تھا اب یہ 300 کراس کر گیا ہے۔ تو یہ حالات ہیں، یعنی ناتلافی نقصان پاکستان کا ہوئے جا رہا ہے، تو پھر ایک دم سے طاقتوں کو نہ ہوش آئے گا۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ابھی تھوڑی توڑ پھوڑ اور انتقام کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ میری گرفتاری کو 90% جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح گرفتاری ممکن ہو سکے۔ میری گرفتاری کے بغیر مریم نواز اپنے چچا کی حکومت کو ایک دن بھی نہیں چلنے دیں گے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ یہ بھی ایک پریشر ہے خاندان کے اندر۔ جو شہباز شریف نے کہا نا کہ مجھے تانے ملتے ہیں کہ آپ عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے، اس کا اشارہ اور اس کے اوپر مہر لگائی ہے خان صاحب نے کہ مریم اپنے چچا کی حکومت کو ایک دن بھی نہیں چلنے دے گی۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مگر اس کے بعد ہر ادارہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے سے راستہ چھوڑتا چلا جائے گا، اور میری یہ بات ضرور لکھنا۔ ویورز، خان صاحب نے کیا کہا، میں کوٹ ان کوٹ آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں جو خان صاحب نے کہی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے۔ وہ تمام لوگ جو اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے عمران خان کا۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھنا وہ دن قریب ہے جب ہر ادارہ تحریک انصاف کے لیے راستہ چھوڑتا جائے گا۔ اس دن وہ منظر دیکھنے کے قابل ہوگا، زندگی رہی تو سب ہم دیکھیں گے۔ یعنی بہت ہوپفل تھے اور ابھی بھی بلیو کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو احساس ہوگا۔ دیکھیں ایک لمٹ ہوتی ہے نا، چاہے وہ پاکستان کے طاقتور حلقے ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت بہت سارے لوگ نا مشکل میں ہیں کہ مریم کی بات مانی جائے، بلیک میلرز کی بات مانی جائے، اور کس بنیاد کے اوپر ان کی حکومت کو قائم رکھا جائے۔ بیگیج بہت زیادہ ہے پچھلے سپہ سالار کا، کیا کیا جائے؟ تو ان حالات کے اندر ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کے بعد پھر آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ پاکستان تو بہت پیچھے چلا گیا۔ ایک خاندان کو بچاتے بچاتے 22 کروڑ پاکستانیوں کے جو خاندان ہیں وہ تباہ ہو گئے، اور پاکستان تباہ ہو گیا تو ہم کب تک ہاؤس آف شریف کو یا ہاؤس آف زرداری کو بچائیں گے؟ یہ انتہائی اہم نقطہ تھا جو خان صاحب نے اٹھایا، اور یہ پیغام تھا ہر اس پاکستانی کے لیے جو پاکستان میں ہے اور جہاں جہاں بھی ہمارے اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام جو ہے وہ جا رہا ہے۔ آخری سوال جو خان صاحب سے ہم نے پوچھا، اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ تھا کیونکہ پاکستان میں یہی بات ہو رہی ہے، اور سوال میرا یہ تھا کہ اگر آپ سچ مچ جیل چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں جیل چلا گیا، اور ویورز یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، مریم کی باتوں میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو تاریخ کا حصہ بنے، لیکن یہ گفتگو عمران خان کی جو اس وقت کا ہمارے اس دور کا سب سے مقبول لیڈر ہے، پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے، اس خطے کا سب سے مقبول لیڈر ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں جیل چلا گیا تو ہمیں نظام تبدیل کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی، یاد رکھیے گا۔ وہ میں آپ کو یہ پتے کی بات بتا رہا ہوں، یہ بھی خان صاحب نے کہا، اور میں نے آپ کو منون یعنی بغیر کسی رد و بدل کے یہ گفتگو آپ کے سامنے رکھی۔ خان صاحب کا ہم نے شکریہ ادا کیا، اور ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو پلٹ کر خان صاحب نے یہ کیا کہا؟ خان صاحب کے الفاظ تھے کہ سلامت رہو۔ یہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے لیے الفاظ تھے، ہر اس پاکستانی کے لیے الفاظ تھے جو اس کاز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ عمران خان کی 26 سال کی ریاضت کو، سیاست کو اٹھا کر دیکھیں نا، تو وہاں پر
آپ کو اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے کی کوئی روایت نہیں ملے گی. وہ اقتدار کو چھوڑ کر ایک ڈائری اٹھا کر اس ایوان سے باہر آ گیا, اپنے آپ کو پاکستان کی عوام کی عدالت میں اسے پریزنٹ کر دیا کہ فیصلہ سناؤ, اور وہ ڈرنے والا نہیں ہے. لیکن یہاں پر جھوٹے ججوں سے, جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان کے نظام سے, جو جب فیصلہ بھی لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا, لیکن جب وقت کا مورخ ان کی تاریخ لکھے گا تو آنے والی نسلوں کو, جو ان کی نسلیں ہیں, انہیں بھی بہت مزہ آئے گا. ویورز, یہ آج کا ہمارا شو تھا, اور خان صاحب سے میری تو بھرپور کوشش تھی کہ کیمرہ ٹیم جاتی اور خان صاحب سے گفتگو کرتی, اور ہمارے جو سوالات تھے ان کا آپ ویڈیو کی شکل میں خان صاحب سے جواب سنتے, لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو سکا. زمان پاک کے اوپر آنسو گیس کے شیل پھینکے جا رہے تھے جب ہماری ٹیم وہاں پر کھڑی تھی, اور یہ ملاقات نہیں ہو سکی, جس کا مجھے ہمیشہ جو ہے افسوس رہے گا. لیکن بہت سارے مواقع انشاءاللہ عنقریب آئیں گے جب یہ تمام گفتگو جو ہے وہ خان صاحب کے سامنے بیٹھ کر انشاءاللہ ہم ان سے کریں گے, اور یہ تمام سوالات جو آج ہم نے ان کے سامنے ٹیلی فون کے ذریعے رکھے, یہ گفتگو آپ تک ہم پہنچائیں گے. فیصل واڈا کی بات میں آپ کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں گا. اس نے یہ کہا کہ صدر عارف علوی نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا اور انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ جناب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, آج آپ خاموش ہیں, لیکن پاکستان جہاں پر کھڑا ہوا ہے اور جس قسم کی وائبز آپ کا جو وزیر اعظم ہے وہ دے رہے ہیں نا, وہ کچھ اچھی نہیں ہے, اور ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. پاکستان دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے, اور آپ پیچھے بیٹھ کر صرف اور صرف ایک سپیکٹیٹر بنے ہوئے ہیں. خدا را ایسا مت کریں. ملک کے اندر کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کی حکومت کو لا کر کھڑا کر دو. پاکستان کی عوام کا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ اس ملک کے اندر انتخابات کروائیں, 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں, اور اگر 90 دن میں انتخابات نہ ہوئے تو یاد رکھیے گا امتحان ہوگا پاکستان میں طاقتور حلقوں کا, اور امتحان ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان کا. یہ موقع ہے آپ کے لیے, چیف جسٹس آف پاکستان کے نام یہ پیغام ہے ہمارا کہ یا تو آپ امر ہو جائیں, اپنے فیصلوں کی رٹ کو جو ہے وہ قائم کریں, اور پاکستان میں تحریک انصاف بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, وکلا بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یا پھر ہمیشہ کے لیے سیاہ حروف میں تاریخ میں آپ کا نام جو ہے وہ لکھ دیا جائے گا. چونکہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ملک کے اندر ایک آئینی تحریک کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں, جو وائبز آ رہی ہیں, اعتزاز احسن صاحب جو ہیں لیڈ کریں گے اس تحریک کو, چونکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آئین کی بالادستی, جسے کسی صورت بھی سبوتاج جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. ویورز, یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں میری جو آواز ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ میں پراپرلی آپ سے مخاطب ہوتا, لیکن یہ انفارمیشن میرے پاس موجود تھی. جو خان صاحب سے گفتگو ہوئی میں نے من و ان آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ضرور کمنٹس بھیجیے گا, اور اس پر بھی اپنی رائے ضرور بتائیں کہ عمران خان کو کیا گرفتاری دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.